हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो 9 रुकनी ही है, एक ऑर्डर दिया है जिसमें कुछ लवाजमात के साथ, कुछ शराइत के साथ कहा गया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। और इस हवाले से सदर को और गवर्नर्स को कुछ हिदायत दी गई हैं। एक उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद भी इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो जाएंगे या नहीं होंगे। एक बात तो ये हम करेंगे। दूसरी बात ये है जो हमने करनी है कि इमरान खान साहब, जो कि साबिक वज़ीर आज़म है और आजकल हुकूमती अताब का भी के निशाने पर भी हैं, और उसका वो जो अताब है हुकूमती, उसमें बहुत सारी वजूहत उनकी अपनी भी हैं। उनके ऊपर हुकूमत ने 2 और मुकदमात, 2 और पर्चे दर्ज कर दिए हैं, जिनमें एक दहशत गर्दी का पर्चा भी है। और सबसे आखिर पे हम मुख्तसर सी बात करेंगे पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स, अकादमी अदबियात पाकिस्तान में कुछ भर्तियां हो रही हैं जिनमें रवायत से हटकर कुछ इकदाम किए जा रहे हैं, और शक ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद हुकूमत और मौजूदा जो सरकार है वो इन भर्तियों को शफाफ अंदाज में नहीं करना चाहती। उमर चीमा से बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, आप खुश हैं? शाह जी, मैं खुश तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। नहीं, आपकी दाढ़ी आपकी जो है ना बड़ी हुई है, शेव बड़ी हुई है। तो आप फिर ये खुशी की अलामत है शाह नहीं जी। नहीं, मैं ये यही कोई पूछ खुश रहा होने हूँ। वाली बात नहीं, है। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, लगता नहीं है आप खुश हैं। शाह जी, इधर फैसला हक में है, ये खिलाफ है। मैं एक दिन छोड़ के शेव करता हूँ, अच्छा, ठीक है। तो लिहाजा ये दाढ़ी बड़ी हुई जो है ना, वो इस चीज़ की ये अलामत नहीं धोखा है। ही है। धोखा वाली बात नहीं ये नहीं कि है, आप खुश हैं। सुस्ती है। सुस्ती। ठीक है, आपके तो बाल भी पूरे नहीं है ना दाढ़ी के। आप जो है एक हफ्ता भी ना करें तो परवाह नहीं होती, हम एक दिन छोड़ें तो पता चल जाता है पूरी दुनिया को चीमा कि शेव साहब, बड़ी हुई है। ये शेव रोजाना ही करनी पड़ती है। अच्छा, हाँ जी, आप कर रहे हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल कर रहा अच्छा, हूँ। बड़ी बात है। आप तो पूरे ही नहीं कि आपका मैंने ना। कुलदीप नैयर साहब से ये बात सीखी थी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कुलदीप नैयर साहब आए थे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान के बड़े मारूफ जर्नलिस्ट हैं, फोत हो गए। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन की बड़ी बातें करते, तो मैं उनका इंटरव्यू करने चला गया मैरियट होटल में। मैं उस वक्त, ये 2004 की बात बता रहा हूँ, तो मैरियट होटल में वो ठहरे हुए थे, तो मैं उनका इंटरव्यू करने गया। तो वो बता रहे थे कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ, और शेव उनकी थी। और फिर ना वो कहते हैं, यार मैं शेव करता हूँ और तुम ना मुझसे बातें जारी रखो, ठीक है, जो तुमने पूछना है वो पूछो, और गप लगाते हैं। तो मैंने कहा सर शेव तो आपकी ठीक बनी हुई। कहता है यार एक बात आपने याद रखनी है कि जिधर भी जाए ना, एक तो है कि सुबह रोज़ाना ताज़ी शेव करें, और दूसरी बात यह कि जब भी कोई मीटिंग करने जाए ना, तो आप ना ताज़ी शेव बना कर जाएँ, आप फ्रेश लगेंगे। तो मेरे जहन में तब से 2004 से ये बात बैठ गई, और मैं रोज़ाना शेव करता हूँ। ये मेरी एक उसका हिस्सा है। और जब मैंने कुछ ऐसी आप मीटिंग 2004 से रोजाना शेव कर रहे हैं? ऐसा ही, वाह। ऐसा ही। आप तो शाह जी, वैसे ये फौजी भी जो है ना रोजाना करते हैं, फौजी का भी आप जिक्र कर सकते थे, हैं? फौजी अफसरान। और आपको पता है कि कई जो हमारे जनरल साहब हैं, वो आपको तो उन्होंने साथ खड़े कर लिया ना, हाँ, कुलदीप नैयर साहब ने, कि तू बातें करता जा। बैठ गए ना, हमारे जो कई जनरल साहब हैं ना, वो वीलॉग भी सुनते थे। चीमा साहब, आपकी कंपनी जर्नलों के साथ है, आपने मेरी पढ़े लिखे लोगों के साथ है, मैं उनके साथ है, तो फर्क है ना शाह जी कंपनी। नहीं, ये बात नहीं है, मेरे से ज्यादा आपकी जर्नलों के साथ है। आई विश यार चीमा साहब, आई रियली विश। अच्छा, छोड़े यार। वो जो है ना, वो तो आपने कुलदीप नैयर साहब से शेव का सीखा। जो रंग बिरंगी जुराबें हैं वो आपने वो आपसे सीखी। वो नजम सेठी साहब से। नहीं नहीं। शाह जी, कोई जुराबों पे ना आजकल ज्यादा तवज्जो नहीं है आपकी। चीमा साहब, आपकी जो तवज्जो है। ये वाकया। अगली बात जो है, आप अपनी परेशानी को मत छुपाएं, और आप बताएं कि जज साहिबान ने ऑर्डर दे दिया है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, और इमरान खान साहब आएंगे तो कीमे में डालेंगे आपको, ये याद रखना, छोड़ेंगे नहीं आपको। चीमे का कीमा बनाएंगे। कीमे का कीमा बनाएंगे। शाह जी, वो तो जो मुकदरों में सख्ती जो मुकदरों में सख्ती है वो कोई टाल नहीं सकता। ठीक है, हम कोई सदका वगैरह करेंगे, अल्लाह ताला कोई मुसीबतें दूर करे। तो बाकी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। अब ये है कि कन्फ्यूजन जो चल रही है, वो आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं, उन्होंने एक नई थ्योरी दी है कि जी वो जो पहले 2 जज हैं उन्होंने भी ये बात की थी, ठीक है। लेकिन जो जज साहबान है ना, जो जिन्होंने ये फैसला दिया है, या जिनका इस टाइम मेजॉरिटी डिसीजन है, जो 3 है जो बंदयाल साहब की क़यादत में, उन्होंने नीचे को फुट नोट भी लिखा हुआ है जी। ऐसे उन्होंने कहा जी कि वो पहले तो उन्होंने दिया था, लेकिन ये मौजूदा फैसले का इतलाक जो है ना, इसमें जो अभी 2 का जो एक डिसेंडिंग नोट है वो कंसिडर होगा,
4 کا نہیں ہوگا، یہ نا آپ کہیں جی کہ وہ جو 2 جنہوں نے پہلے دیا ہوا تھا وہ بھی بڑے سیانے، انہیں بھی پتہ ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہاں اچھا. اور اعزاز یہ دیکھیں، یہ اعظم نذیر تاڑ صاحب کا بھی ذرا حال سن لیں نا. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب یہ ایک معاملہ چلا تھا چیف جسٹس کا اور قاضی فائز عیسیٰ کا، اور جب خطوں کے جو پبلکلی کوئی ایک دوسرے کو سوال جواب ہوئے تھے کہ ججز کی ایلیویشن کے حوالے سے، تو پہلی دفعہ جن لوگوں نے چیف جسٹس صاحب چونکہ آل پاورفل ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، انہوں نے نام دینے ہوتے ہیں جی کہ کن لوگوں کی ایلیویشن ہونی ہے، باقی جو ہیں وہ ہاں نہ کر سکتے ہیں اس میں، لیکن نام جو ہے ادھر چیف جسٹس نے پیش کرنے ہیں کہ ادھر ہم سپریم کورٹ میں کون سے لے کر آئیں گے منصف. تو اس ٹائم وہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے ڈائسینٹنگ نوٹ تھا کچھ ججز کے حوالے سے، اور انہی کے حق میں، یعنی کہ جو ایک ڈائسینٹ کا جو نوٹ تھا، اختلافی نوٹ، یا کہہ لیں کہ ووٹ چیف جسٹس کے مخالف پڑا، وہ اعظم نذیر تارڑ کا اور جو ہمارے اشتر الصاف صاحب تھے ان کا پڑا. بعد میں کوئی سیٹنگ ہو گئی، ٹھیک ہے، قاضی صاحب جو ہیں وہ اکیلے رہ گئے، اور انہوں نے دونوں نے جو چیف صاحب جو ہیں ان کے جو ان کو جو وہ جج صاحبان چاہتے تھے ان کو ووٹ دے دیا ایسے ہی. اور اعظم نذیر تاڑ صاحب جو ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو یہ پٹی پڑھائی. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں یعنی کہ ہمیں عدلیہ کے ساتھ معاملات خراب نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، ان کے جج جانے دیں، یعنی کہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں. اچھا، انہوں نے جج بھی ان کی مرضی کے لے آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے دن بدن مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں کیا کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں جی ہمیں فلاں جج پر اعتماد نہیں ہے. رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ کہیں گے جی کہ مجھے کو پوچھے کہ یہ فلاں جج جو ہے کس طرح آئے تھے، لیکن ان کو لانے والوں میں یہ خود انوالو سیما صاحب اس میں نا ایک مثال بڑی مشہور ہے. وہ کہتے ہیں کہ 100 پیاز بھی کھانا اور 100 جوتے بھی کھانا. یہ 100 پیاز بھی کھا لیے اور 100 جوتے بھی کھا لیے. بس یہ مقدر ہے ان کا بھی مقدر ہے، یعنی کہ یہ مقدر کی جو مقدر سے میں جو مصائب ہوتے ہیں نا شاہ جی، وہ صدقہ دینے سے بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ کرم. اچھا چیما صاحب ایک اور بات، میں آپ کو یاد ہے کہ جس دن عطر من اللہ صاحب نے ڈائسینٹنگ نوٹ دیا تھا باقی ججز کے ساتھ، اس دن مجھے کسی بندے نے، بڑا ویل انفارمڈ آدمی تھا، سپریم کورٹ کے اندر کا بندہ تھا کوئی، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بتایا تھا کہ عطر من اللہ صاحب کی اور چیف جسٹس کی کسی بات پہ سخت مکالمہ ہوا ہے اور عطر من اللہ صاحب چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے خوش نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کا جو ڈائسینٹنگ نوٹ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو شامل نہیں کریں گے، یہ کرنا پڑے گا، کوئی اس طرح کی بات تھی. یاد ہے میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا، اور اس وقت میں بھی، یعنی کہ آپ نے بھی 1-2 سوال کیے پروگرام سے پہلے، تو میں خاموش ہو گیا کہ واقعی مجھے نہیں، لیکن ابھی یہ جو فٹ نوٹ پڑھ کے نا بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ کچھ نہ کچھ ہوا تھا. اب ہمیں نہیں پتا کیا تھا، تفصیلات ہمیں نہیں پتا. وہ تو پہلے ہی سب کچھ ہو گیا نا. جب انہوں نے کب کہا تھا کہ ہمیں بینچ سے نکالیں؟ نہیں، انہوں نے نہیں کہا تھا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دن کی وہ جو اطلاع تھی، وہ سرکمسٹانشل جو حالات ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ تھا، کہ عطر من اللہ صاحب نے عمر عطا بندیال صاحب سے کوئی ان کا مکالمہ ضرور ہوا ہے جو کہ اتنا خوشگوار نہیں. لیکن شاید بات یہ ہے کہ ایک تو اب ہمارے عدلیہ کا بھی ایک المیہ دیکھیں کہ ایک طرف وہ پورے پاکستان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ وہ آپس کے اختلاف جو ہے نا وہ حل نہیں کر سکتے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں مل کے کوئی الیکشن کی ڈیٹ طے کر لیں، دوسری طرف جو ہے وہ جج صاحبان مل کر یہ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمیں فل بینچ بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے، ہم نے فیصلہ کیا کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں فیصلہ کیا کرنا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ بینچ بنانا کس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ شاہ جی ہم بھی اور آپ بھی جو ہیں وہ دوسروں کی تاڑ رہے ہوتے ہیں، ہمارے میڈیا کے بھی حالات اچھے نہیں ہیں، ہر ادارہ جو ہے نا وہ دوسرے پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے، بس اپنے حالات کسی کے بھی ٹھیک نہیں. چیما صاحب وہ ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، اور یہ جو جج صاحبان ہیں وہ بھی یہ کیا کرتے ہیں. میں ایک دفعہ اسلام آباد کے ٹریفک آفس میں گیا تو وہاں پر نا ایک ٹریفک افسر تھا، پولیس، اسلام آباد پولیس کا تھا. اس نے کہا کہ یہ آپ کے جو اینکرز ہیں نا، آپ سارے لوگ یہ شام کو 8 بجے کے بعد نا بیٹھ جاتے ہیں تو یہ نا تمام اداروں پہ لاٹھی چارج کرتے ہیں، پولیس والے لاٹھی چارج کرتے ہیں. کہتا ہے آپ لوگ بھی نا لاٹھی چارج کرتے ہیں. تو ہمارے جج صاحبان بھی لاٹھی چارج کرتے ہیں اپنے ریمارکس سے، اپنے اس طرح کے. ایشو یہ ہے کہ ہمیں جب اپنے آپ سے اوپر اٹھنا پڑے گا نا، جب ہمیں بھی لائن میں لگنا پڑے اور قانون کا اطلاق ہم پر بھی ہو، سب پر، یعنی عدلیہ پر بھی برابر ہو، اور ہم وہ جسے کہتے ہیں نا، نہیں عدلیہ نے جو قانون بنائے ہوئے ہیں نا وہ اطلاق ان پر نہیں لاگو ہوتا، وہ باقیوں پہ لگاتے رہتے دس از دا پوائنٹ. یہ جب آپ اپنے معیار اپنے الگ رکھیں گے اور دوسروں کے الگ شاہ رکھیں جی گے. یہ بتائیں کہ ابھی ادھر ہی باتیں کرنی ہے یا کوئی آگے چلنا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ الیکشن جو ہے 90 دن میں کیسے ہوں گے، اس پر بھی تشریف والی بات ہوگی.
یہ گورنمنٹ جو ہے وہ چاہے گی کہ ہم جو ہے ریویو میں جائیں، اور ریویو کے لیے کوئی اس فیصلے پر اطلاق کے لیے ضروری نہیں کہ سپریم کورٹ وہ ریویو سنیں، ٹھیک ہے، وہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے. تو گمبھیر صورتحال ہے، گورنمنٹ کے بس میں نہیں ہے. یہی ہے کہ ان کو دھکا دے کے الیکشن کروانے ہیں، یہ نہیں چاہتے کسی صورت میں الیکشن نہیں چاہتے. آگے وہ کوئی جو بھی بہانہ بنائیں کہ معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں یا فلانے حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ماضی میں کوئی اس طرح کی ایگزامپل بھی نہیں ملتی. یہ بھی زندگی میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ جو صوبائی اسمبلیاں دو ان کے الیکشن ہوں گے، اور 6 ماہ بعد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے. اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن جب ان صوبوں میں ہوں گے کہ جدھر پہلے کو گورنمنٹ بن گئی ہے، اس گورنمنٹ کا کیا بنے گا، وہ بھی ایک بہت سارے معاملات پہ ابھی آئینی تشریح باقی ہے. کیا وہ نگران حکومت ہوگی؟ ہاں، نہیں نگران حکومت نہیں، اس میں دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے نا کہ جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے، جب اگر کسی جگہ پہ لوکل گورنمنٹ ہو نا اور جنرل الیکشن آ جائیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کو سسپینڈ کر دیتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ ڈی سی بن جاتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں ادھر سے یہ اختراع ایک کوئی چیز میں ادھر سے نکالنے کی کوشش کروں تو ہو سکتا ہے کہ چیف سیکرٹری کے پاس پاور آ جائیں اور چیف منسٹر کو کہیں کہ جی آپ گھر جائیں. کون کہ یہی کوئی حل اسی طرح نکالنا پڑے گا نا، یعنی کہ کون کہے گا والی کون سی بات ہے. یہ آئین میں ابھی چیز واضح نہیں ہے، یہ چیلنج پہلے نہیں آیا صاحب. ایک اور چیلنج بھی ہے اس میں. ایک اور چیلنج یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے مارچ کے مہینے میں ابھی ایک سینسس کروا رہی ہے، مردم شماری ہو رہی ہے. اگر موجودہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کے تحت الیکشن آپ کروا دیں گے تو ڈی لیمیٹیشن تو نہیں ہوئی ہوگی نا، ٹھیک ہے، یعنی کہ حلقہ بندی نہیں ہوئی ہوگی. پرانی حلقہ بندی کے تحت، پرانی مردم شماری کے تحت یہ الیکشن آپ کروائیں گے 2 صوبوں میں، اور پھر جب ٹائم پورا ہوگا تو ڈیجیٹل سینسس کی بات کر رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، پھر جب نیا الیکشن ہوگا 5 سال کا نیشنل اسمبلی کا اور باقی 2 صوبوں کا، وہ آپ نئے سینسس کے اوپر کروائیں گے تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ بس شاعری یہ ہے کہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. جی ہاں، لیکن یہ ہے کہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہے. ایک بات طے ہے جو میں انڈرسٹینڈ کر گیا ہوں کہ الیکشن 90 دن میں نہیں ہوں گے. نہیں اب آپ کون سے 90 دن کی بات کر رہے ہیں؟ میں جو سپریم کورٹ نے کہا ہے 90 دن ان کی بات مطلب یہ ہے کہ 90 دن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے 90 دن یا جب سے آج سے 90 دن. میں کہہ رہا ہوں آج سے 90 دن اگر کاؤنٹ کرنا، آج آرڈر آیا نا سپریم کورٹ کا، آج سے 90 دن کاؤنٹ بس یاری آپ تو اسی طرح کے آپ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح الیکشن لیٹ ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ آئین کے مطابق میں یہ نہیں چاہتا، آئین کے مطابق ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اب آئین کیا کہتا ہے، یہ میری بات تو سنیں نا، آئین کیا کہتا ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنی ایک تشریح ہے. اور جو کیا کہتے ہیں جو چیف جسٹس نے بات کی نا، انہوں نے کیا کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ آئین وہی ہے جس کی ہم تشریح کریں گے. اچھا، اور چونکہ چیف جسٹس صاحب نے جس کی ہم تشریح کریں گے تو بینچ بھی اپنا یہ سب کا، ٹھیک ہے. کوئی دیکھیں نا، آپ کوئی اختلافی نوٹ والوں کی تشریح کو درست سمجھتا ہے، کوئی ان کی تشریح کو سمجھتا ہے جنہوں نے آرڈر دے دیا. تو بینچ بھی اپنا سپریم کورٹ بھی اپنی. اینڈ دس از سو بیڈ کہ یہ آپ کی جو ریاست ہے اس کے بریک اپ ہونے کی یہ نشانی ہے کہ عدلیہ بھی تقسیم ہو چکی ہے آپ کی. انتظامیہ کو پہلے ہی شہباز شریف صاحب نے تشتری میں رکھ کے کسی اور کو دے دیا ہوا ہے. پیچھے کیا رہ گیا؟ سیاسی جماعتوں کا تو آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے جو ہو چکا ہے وہ آپ کے اور میرے سامنے. تو بچ کیا گیا؟ پیچھے کچھ بھی نہیں بچا. تو آگے چلیں، میرے خیال ہے کہ پیچھے تو کوئی نہیں بچا. آگے کوئی خان صاحب کا دیکھ لیں. خان صاحب یار اب دیکھیں، خان صاحب جو ہے نا، چیمہ صاحب، خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر پہلے کوئی 17-18 پرچے تھے، اب 2 اور پرچے ہو گئے اسلام آباد میں، اور وہ پرچے کر دیے ہیں ان کے اوپر. انسداد دہشت گردی ایکٹ بھی لگائی گئی ہے. کیوں؟ اصل میں حکومت کو ایک بات پہ بڑا غصہ ہے. حکومت نے نا ذہن بنایا ہوا تھا کہ ہم نا عمران خان کو پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ عدالت کے ذریعے ہی پکڑیں گے. آپ کو پتہ ہے نان بیلیبل ایک وارنٹ بھی ہے، اور اگر نہ بھی پکڑیں تو ایٹ لیسٹ اس عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم لگ جائے گی. فرد جرم لگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ کیس کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا، جہاں پر ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے. لاجیکل اینڈ پہ پہنچانا پڑتا ہے کیس کو. اب عمران خان صاحب وہ بھی سمجھدار آدمی ہیں، تیز آدمی ہیں. انہوں نے لوگوں کی ایک شیلڈ بنائی اور 2-3 ہزار بندہ لیا اور ساتھ آ گئے. کسی بندے نے انہیں نہ گرفتار کیا. کون پولیس جا کے گرفتار کرتی ان کو؟ کوئی بھی، کس نے ہمت کرنی تھی گرفتار کرنے کی؟ وہ گرفتار نہیں ہوئے. اب عمران خان صاحب چلے گئے تو رانا ثناء اللہ صاحب آج پھر کہہ رہے تھے پی ٹی وی
میں کہ اس دفعہ تو میرا ارادہ کہ اس کو گرفتار کرنا ہی کرنا ہے. اور پھر کہہ رہے اچھا رانا ثناء اللہ کی جو سینٹنسز اور ڈائلاگ وہ بڑے دلچسپ ہوتے ہیں. کہتے ہیں باقی لوگوں کی تو 2-3 دنوں میں چیخیں آئی ہیں, پہلی رات میں ہی آپ اس کی چیخیں سنیں گے. اب ایس ایچ او بنے نہیں ایس ایچ او بنے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی چیخیں تو پہلی رات میں آئیں گی, جو ابھی تک آپ کی چیخیں گورنمنٹ کی نکل رہی ہیں اس کا کون جواب دے ہے, اور آپ نے جو چیخیں عوام کی نکلوا دی ہیں اس کا بھی تو کوئی جواب دے. یعنی کہ ادھر جو ہے گورنمنٹ کی جان کو بنی ہوئی ہے اور آپ رنگ برنگی جرابیں پہن کے تو آپ انجوائے کر رہے ہیں. چیمہ صاحب آپ تو خوش ہو رہے ہیں نا. لیکن یہ ہے کہ اعزاز یہ والا معاملہ جو ہے نا, عمران خان جو ہے وہ ابھی تک کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان کا کوئی نہیں بگاڑ سکی. گورنمنٹ جو ہے اس کی تو پہلے اتنی اہل ہی کچھ کر سکتی. اب یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ماضی میں بھی جس طرح لوگوں کو پکڑتی ہے نا, جو ان کو اسٹرکچرلی ڈیمیج کرتی ہے, وہ کرتی ہے جب ان کا الائنس جو ہے وہ جوڈیشری کے ساتھ ہوتا ہے. اس دفعہ یہ سب سے بڑا ایک مسنگ پوائنٹ ہے کہ وہ جس کو بھی پکڑ رہے ہیں ادھر سے ججز جو ہیں وہ ان کو ضمانت دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ بس پرچی کر رہی ہوتی ہے. تو یہ اگر کسی دن انہوں نے پکڑ بھی لیا تو خان صاحب صبح پھر نکل جائیں گے, عدالت جو ہے ان کو چھوڑ دے گی. تو اس طرح کی اگر سچویشن رہتی ہے تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے پاس تو کچھ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر خان صاحب بعد میں آئے, جن چانسز ہیں, یعنی کہ جس طرح کی صورتحال ہے کہ وہ آتے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں, جب آئیں گے نا تو شاہ جی پھر جو ہے نا کوئی بڑا کوئی ریئر ہی بندہ ہے کہ شاذ و نادر ہی کہ جس نے کوئی ان کے بارے میں بات کی ہو اور وہ جیل میں نہ ہو, وہ ہوں گے. پہلے جب ان کو کسی نے کچھ نہیں کیا تھا تو اس کے باوجود انہوں نے اتنے لوگوں کو اندر کیا, تو اب تو جو ہے نا ان کے پاس بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں, اور آپ جو ہے نا آپ ان کی ہٹ لسٹ پر ہیں. چیمہ صاحب میں اور آپ جو ہے نا یعنی کہ آپ کو جو عادت پڑی ہوئی ہے نا, جرنیلوں نے تو آپ کو نہیں کسی نے کہا نا, آپ جو ادھر جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا ان کو, خان صاحب جب پیش ہوتے تھے بیچارے آپ ان سے باتیں کرتے تھے تو وہ انہوں نے جو ہے نا انہوں نے ڈائری میں نوٹ کیا ہوا ہے کہ یہ اعزاز سید. جی ہاں, جی ہاں. چیمہ صاحب آپ اور میں یوں کریں گے کہ اگر جیل گئے نا تو جیل میں بیٹھ کے ٹاک شاک کیا کریں گے بس شاہ جی ادھر پھر جو ہے آپس میں, پھر وہ قیدیوں کو سنایا کریں گے. ہاں خیر اینی ہاؤ چیمہ صاحب یہ ملک کا ایک مسئلہ ہے اور ہم تو ادھر شغل کر رہے ہیں نا. ایکچولی بات یہ ہے کہ ملک میں تباہی ہو چکی ہے. آپ کو اگلی بات بھی بتا دوں, کل وزیر خزانہ صاحب جو ہیں اسحاق ڈار, انہوں نے کوئی ان کیمرہ بریفنگ دی ہے کچھ جرنلسٹ کو. میں تو نہیں تھا اس بریفنگ میں, لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ وزارت خزانہ کو کچھ آئی ایم ایف نے خبر آ گئی کہ آئی ایم ایف نے کچھ نئی شرائط دے دی وزارت خزانہ کو, اور وہ بات جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو گئی, وہ نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. لیکن ایک اور بات مجھے پتہ چلی ہے کہ وزارت خزانہ کو آئی ایم ایف نے کچھ ہمارے نیوکلیئر کے والے سے بھی کوئی ڈیمانڈ دی ہے. اچھا, ساری ڈیمانڈز وہی تو نہیں ہوتی نا جو اکانومی سے متعلق ہو, کچھ نیوکلیئر کے والے سے بھی انڈر ہینڈ ڈیمانڈ دی ہے, جو کہ ظاہر ہے گورنمنٹ تو کوئی بھی اس پہ ہاں نہیں کرے گی, لیکن وہ اس بات کی علامت ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہے وہ بھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, جو کہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی. شاید اعزاز جو خبریں چھپی ہیں اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ کوئی 98 والی سچویشن کا بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے. تو ہمارے جو ایٹمی دھماکے ہیں وہ بھی 98 میں ہوئے تھے. جی جی, ٹھیک ہے. تو عین ممکن ہے کہ کوئی جو ڈائریکٹ بات وہ نہیں آئی وہ اسی پیرائے میں جو ہے وہ آ رہی ہو. جی ایسی بات ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ حالات ہمارے اور زیادہ خراب ہو رہے ہیں. تو آخری بات کر لیں. ہاں کریں. آخری بات کیا تھی؟ شاہ جی ویسے نا آپ بھی بزرگ ہو گئے ہیں اب, جو ہے نا یعنی کہ آپ کو باتیں یاد نہیں رہتی, نام یاد نہیں رہتے, ہم بات کسی اور کی کر رہے ہوتے ہیں, نام کسی اور کا لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ جو ہے نا وہ بھی اب ہماری بزرگی کا مذاق اڑا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار آپ جو ہے نا پروگرام چھوڑ دیں. اسی طرح وہ عابد ساقی صاحب کے ساتھ جو آپ نے کیا تھا, نہیں عابد ساقی صاحب کے ساتھ الزام میرے پہ, نام آپ نے لیا غلط. تو اور بھی ہوا ہی نہیں کہ اب میں ابھی آپ کو یاد نہیں رہا, میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا مجھے نام وہ بھول رہا ہے. اینی ہاؤ چیمہ صاحب اکیڈمی آف لیٹرز کا معاملہ تھا. اکادمی ادبیات کا جو ادارہ ہے وہ ہمارے مشیر وزیر اعظم ہیں امیر مقام صاحب. امیر مقام صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں, ایک مقام پہ پہنچے ہوئے, ایک مقام پہ ہیں. مشرف صاحب کے بھی بڑے دوست تھے, مشرف صاحب نے انہیں ایک نا پستول تحفے میں دیا تھا, تو بڑے خاص تھے مشرف صاحب کے بھی دوست. پھر وہ پی ایم ایل کیو سے نکلے, نون لیگ میں چلے گئے,
اور نون لیگ کے بڑے یعنی کہ خیبر پختونخوا میں نون لیگ کے بڑے جسے کہہ لیں نا کہ بڑے انفلوئنشل آدمی ہیں. میرے صدر ہیں نون لیگ کے. اور چیمہ صاحب وہ صدر ہیں, ساتھ ہی ساتھ مشیر لگا دیا ہوا ہے ان کو, یہاں پہ مرکز میں مشیر ہیں, اور وہ انچارج ہیں ان محکموں کے, ہیریٹیج سے متعلقہ جو ہمارے محکمے ہیں, ثقافتی امور اور جو ہاں وراثتی امور ورثے وغیرہ کے جو ورثہ اور ثقافتی ورثہ جو ہے. جی اچھا, ویسے مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ یہ کیا میرٹ ہے ان کو لگانے کا. میرٹ کوئی بھی نہیں ہوتا, میرٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی ایک پورٹ فولیو دینا ہے. تو اب اس کے مختلف اداروں میں نا ملازمین کی بھرتی کا معاملہ ہے, اور اکیڈمی آف لیٹرز میں بھی ملازمین کی بھرتی کا معاملہ ہے. تو 30 کے قریب, پہلے 22 بھرتی کرنے تھے, اس کے ٹیسٹ انٹرویوز تقریباً پورے ہو گئے تھے, لیکن جو ابھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نا 30 بندے بھرتی کریں گے. اس سے پہلے ایک اور کام بھی ہوا کہ جو ایسٹا کوڈ میں طے شدہ ہے نا کہ کوٹا آپ نے صوبوں کا رکھنا ہے اس طرح, اس کو بھی چینج کیا گیا ان بھرتیوں کے لیے, اور کہا گیا کہ جی اتنے % ہم نا میرٹ پہ رکھیں گے. وہ جو میرٹ ہے نا, وہ جو اس ادارے کے لوگ ہیں وہ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ میرٹ جو ہے نا وہ سوات کے لوگوں پہ ہی پورا اترے گا یا ان کے علاقے کے لوگوں پر پورا اترے گا یا نہیں, ہمیں وی ڈونٹ نو. ہو سکتا ہے وہ بالکل شفاف کرنا چاہتے ہوں, وی ڈونٹ نو, لیکن سسپیشن ایک بہت زیادہ. جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ کس چیز کا ہے, یعنی کہ آپ جو بھی کہتے ہیں کہ آپ کو ان پہ ان کی نیت پر بھی شک نہیں ہے. نہیں, میں نیت تو دیکھنا ایکشن سے کام پتہ لگے گا نا. میں تو آپ کو انہوں نے ماضی میں کوئی غلط کیے ہیں سن لینا, ابھی تو وہ ابھی وزارت میں ہے نا, ابھی وہ کسٹوڈین ہے, ایک ادارے کے سربراہ ہیں, ٹھیک ہے. زیادہ چانسز یہی ہیں کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو دس از دا پوائنٹ. اور وہ جو محکمہ ہے اس کے اندر بھی اس قسم کی ریزرویشن ہے, اور وزارت بھی ہے, ڈویژن جو ہے وہاں پہ بھی اس قسم کے لوگ باتیں کرتے ہیں. تو یہ بڑی سیریس ہوگی. میرٹ کو یقینی بنا لینا, 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک میرٹ بڑا ضروری ہے, دوسرا ہے یونٹی اتحاد بھی بہت ضروری ہے. یونٹی اتحاد کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یونٹی اتحاد کا اس سے چکر یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی سسٹم چلانا ہے اور وہ سسٹم الائیڈ پارٹیوں کے اوپر ہے, اگر جے یو آئی فیک کہتی ہے کہ نہیں ہم الیکشن کروا دیں, تو پھر یونٹی تو نہ ہوئی, ٹھیک ہے, یا کوئی ایک پارٹی نکل گئی یا دوسری پارٹی نکل گئی. بس یار یہ وہی والی بات ہے کہ ایک دن مجھے کو بتا رہا تھا کہ کوئی جو حیدرآباد اور سکھر میں جو یہ ڈسکوز ہیں, ڈسکو کلب نہیں جو الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کے لیے ڈسٹریبیوشن کمپنی, جس طرح ہمارے آئی ایس کو ہے, جب آئی ایس کو ہے, انہوں نے کہا کہ وہ دونوں بندے جو ہیں نا, وہ جناب زرداری صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سی او کون لگیں گے. اور انہوں نے کہا کہ جب کوئی اس طرح کی کوئی نئی اپوائنٹمنٹ ہونی ہوتی ہے تو ہم ان کے بندے کا بھی نام ڈال دیتے ہیں اور باقی کو 2-3 اور بھی ڈال دیتے ہیں. تو جس دن ہم نے وہ نام نکالا تو اس دن گورنمنٹ ٹوٹ جائے گی. یعنی کہ یہ گورنمنٹ اتنی ویک ہے کہ آپ ایک نام ادھر ادھر کرنے سے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ گھبرا جاتی ہے. تو اسی طرح ایک اور جو ہے نا کوئی بڑے بارش قسم کے کوئی وزیر ہیں, تو ان کی بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جو وزارت ملی ہے تو ادھر تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا گال سنو, میں ادھر نمازیں پڑھنے نہیں آیا, ٹھیک ہے, نمازیں جو ہے نا میرے علاقے میں زیادہ اچھی پڑھ سکتا تھا, ٹھیک ہے. ان کا مطلب ہے کہ میں کمائی کرنے آیا ہوں, کمائی کے لیے آیا ہوں. تو شاید بس یہ اس ملک کا اللہ حافظ ہے, بڑی مایوسی ہوتی ہے. جو جھوٹے روپ کے درشن ہیں, جتنے جو بڑے عہدوں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں کہ جو قریب سے بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ جو بس آپ شہباز شریف پہ تنقید کیا کریں, آپ نہیں کرتے. شاید میں یعنی کہ وہ اس پہ کیا تنقید کرنی ہے, یعنی کہ وہ آپ جو ہے نا یہ اصل میں آپ کا یہ کام ہے, میں کوئی اور بندے تلاش کر رہا ہوتا ہوں جن پہ کروں, یعنی کہ مجھے تو وہ بذات خود ایک بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. ایسے میں نے کہا مجھے کہہ رہے ہیں مجھے بڑا, لیکن ویسے یہ ہے کہ میری یہ ایک بندے سے یہ بھی بات ہوئی, میں نے کہا کہ یہ اس بندے کی میاں شہباز شریف کی میٹ ٹوٹ گئی ہے. کہتے تھے یہ ہماری بات ایکسکیوز می, ہمارے پاس بڑی ٹیم ہے. اس نے کہا کہ ٹیم کا مسئلہ نہیں ہے, اس نے کہا ٹیم ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اتحادیوں کا ہے. اتحادی گورنمنٹ ہے, شہباز شریف جو ہے اس کو شروع سے فری ہینڈ ملا ہے کہ بھائی جو ہے وہ مرکز میں ہوتے تھے اور پنجاب کو وہ چلا لیتے تھے جس طرح. اب یہ ہے کہ ہر ٹائم یہ جس طرح میں نے ڈسکوز کی مثال دی ہے یا جس طرح دوسرے جو پارٹیوں کے وزیر ہیں ان کی مثال دی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ شہباز شریف جو ہے نا وہ بھی بے بس نظر آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بھی ہے اگر کوئی اچھا کر دیا نا, نہیں میں کوئی جسٹیفائی نہیں کرتا یار, اپنی کو پرائز پے کر رہے ہیں اس کی, ٹھیک ہے. یہ تو اب قابل رحم ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ گورنمنٹ میں بھی قابل رحم لگتے ہیں اور اپوزیشن میں بھی قابل رحم لگتے ہیں.
نہیں چیمہ صاحب مجھے تو نہیں قابل رحم رکھتے. میں نہیں قابل رحم یہ ہے کہ نلائق کہہ لیں, یعنی کہ نلائق کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے, بس یہ ان کے بس کی کوئی بات نہیں ہے نا. تو چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے عمر چیمہ کی اور میری گفتگو سنی. ہم نے کوشش کیا کہ ہنستے کھیلتے گپ شپ کرتے ہوئے آپ کو بہت ساری معلومات دیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے بہت ساری باتیں ایسی کہہ دی ہیں جو بڑی سیریس ہیں. انجوائے کیجیے گا, سوچیے گا, اور اگر ہماری باتیں ہمارا پروگرام پسند آئے تو کمنٹ کیجیے گا اوپن. برا لگے تب بھی کمنٹ کیجیے گا. اور اگر آپ نے ہمیں معلومات دینی ہے, کوئی ٹپ دینی ہے, کوئی ایویڈنس دینی ہے, تو talkshock777@gmail پہ آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور عمر چیمہ کو اجازت دیجیے.